बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। बड़ा अहम प्रोग्राम है आज का, जो अभी आपने अमेरिका की एक बड़ी रेजोल्यूशन पाकिस्तान के बारे में देखी है, जिससे तहलका मच चुका है इस वक्त। क्योंकि ये बहुत बड़ी रेजोल्यूशन अमेरिका की 368 68 लोगों की ये रेजोल्यूशन पाकिस्तान के बारे में, अगर इस रेजोल्यूशन पर जो शफाफ इंतखाबात के मामले पर है, इसमें इमरान खान के मुतल्लिक या तहरीक इंसाफ के मुतल्लिक कोई खास बात नहीं है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा और अहम मामला वो इंतखाबात में हुई धांधली और जो तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा मैंडेट चोरी करने का सवाल है, उस पर बात है, शफाफ इलेक्शन पे। इस पर बहुत सारे इस वक्त जो मामला चल रहे हैं, नून लीग का तो कहना है कि अमेरिका उनके खिलाफ एक नया जाल बुन रहा है। उन्हें लगता है कि चूंकि अमेरिका में इलेक्शन की धांधली की तहकीकात का मामला है, हालांकि इमरान खान या तहरीक इंसाफ के खिलाफ ये मामला नहीं है, लेकिन उन्हें लगता है ये जाल बुना जा रहा है। ख्वाजा आसिफ साहब ने फ़लस्तीन कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश की। उन्होंने अमेरिका को बताया कि देखें आप लोगों ने फ़लस्तीन में क्या किया, हालांकि पाकिस्तान में आपको पता है फ़लस्तीन का झंडा उठा नहीं सकते, आप एहतजाज कर नहीं सकते, जलसे जुलूस कर नहीं सकते, किसी सूरत में नाम लिया। सबसे बढ़कर इसराइली मसनूआत का पाकिस्तान की हुकूमत ने कोई बैन नहीं लगाया। दुनिया भर में आपको पता है क्या हो रहा है। इसलिए इनका ये कार्ड जो है वो बुरी तरह फ्लॉप हो गया। और मुझे लगता है कि ज़ाती तौर पर मेरा ख्याल है कि अमेरिका इस वक्त जो बाइडन हुकूमत ने गंद मचाया है, उसे साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही मामला सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इन्होंने फ़लस्तीन, यूक्रेन और दीगर ममालिक में किया। लेकिन अब चूंकि इंतखाबात का वक्त है, वहां पर जो नुमाइंदे हैं, उन्हें इंतखाबात भी जीतने हैं, उन्हें लोकल कम्युनिटी 22 लाख वोट है, फिर सबसे बढ़कर मुस्लिम वोट भी हैं, और पाकिस्तान बड़ा अहम मुल्क है उनके लिए। अगर ये करारदाद, अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, साफ शफाफ जो इलेक्शन की रिगिंग है उस पर वो इम्प्लीमेंट होते हैं, तो क्या होगा? अगर ये करारदाद को मंजूर नहीं करते, पाकिस्तान में उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, जैसा ख्वाजा आसिफ ने आज स्टेटमेंट दी, उसके बाद हनीफ अब्बासी साहब ने बड़ा खुलकर बयान दिया, हुकूमती जो लोग हैं। और इससे पहले माजी में आपको याद होगा, काजी फायज साहब ने इसी तरह बरतानवी एम्बेसडर जेन मैरियट के इल्जामात पे उन्हें खत का जवाब दे दिया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत से, जो माजी में कभी नहीं हुआ। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो वेनेजुएला में मैं देख चुका हूँ, वेनेजुएला में और इसके अलावा बांग्लादेश और दीगर ममालिक, साउथ अमेरिकन ममालिक में, वहाँ मुआशी पाबंदियाँ लगी, फौजी इमदाद पर, वीज़ों पर पाबंदियाँ, और इसके अलावा तजारती मामलात तक बुरी तरह डिस्टर्ब हुए। ये एक बड़ा खतरनाक मामला है, क्योंकि इसके बाद, इस करारदाद के बाद फॉरेन स्टैंडिंग कमेटीज बनाई जाती हैं। फॉरेन स्टैंडिंग कमेटीज, हर कमेटी का अपना अपना काम है, और वो फिर अपनी सिफारिशात पेश करती है, जो मामला इंतहाई खतरनाक और पेचीदा हो जाता है। इस वक्त तहरीक इंसाफ जो है, आपको पता है, मुकम्मल तौर पर इन मामलात को इंटरनेशनल प्रेशर से हल करना चाह रही है। और ये उनके साथ जो पाकिस्तानी डायोस्पोरा है, इसमें यहाँ इस करारदाद में तहरीक इंसाफ से ज्यादा ओवरसीज अमेरिकन ने बड़ा काम किया। पाक पाक जो कंपनी उन्होंने किया, और डॉक्टर्स ने किया। जो लोग ये बात कह रहे हैं कि इसमें बड़ा पैसा लगाया गया, हनीफ अब्बासी साहब ने इल्जाम, ये बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने अपने लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स को इस्तेमाल किया। आम पाकिस्तानियों ने वोट की मदद से बाकायदा तौर पर ईमेल्स की, वो मैं पिछले व्लॉग में तफसील बता चुका हूँ। इसमें मेरे साथ अभी मौजूद है सजाद बरकी साहब। ये दुनिया भर में जो ओवरसीज पाकिस्तान पीटीआई के चैप्टर्स हैं, उन्हें भी देखते हैं, जनरल सेक्रेटरी भी हैं उनके। और जो लोकल कुछ खबरें आपको जल्दी से बता दूं, एक तो लाहौर के बल्दियाती इलेक्शन, उसकी भी तहरीक इंसाफ ने आज 10 रुकनी टीम बना दी। शेख इम्तियाज एमपीए हैं उसके, और ये बड़ा अहम मामला है कि बल्दियाती इंतखाबात लाहौर के। और इसके अलावा तहरीक इंसाफ के वफ्दी मौलाना साहब से 3 दिनों में दूसरी अहम मुलाकात हुई है आज। और ये चूंकि आपको पता है, जलसे की तरफ तरनोल का जो जलसा है इस्लामाबाद का, उसमें 4 से 5 लाख लोगों की आने की उम्मीद है। अगर मौलाना साहब इसमें जुड़ते हैं तो ये मामला अब बहुत बड़ा हो जाएगा, और हो सकता है वक्त से पहले ही वो जो बातें हम करते हैं वो कंप्लीट हो जाए। इसके साथ साथ जो है, तहरीक इंसाफ की क़यादत अजहर मशवानी के घर भी गई, बैरिस्टर गौहर थे, अली एजाज भुट्टर थे, इंतजार पंजोता। और ये भी बड़े अच्छा खुशाइन बात है, काफ़ी थोड़ा सा लेट इन्होंने किया, पर चले, अच्छा किया, चले गए। डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से भी एक बड़ी अहम बात जो मेरे अभी नोटिस में आई, कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से वहाँ जो ताकतवर लोग हैं, उनकी भी डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत के साथ रसाई की कोशिशें जारी हैं। सजाद बरकी साहब मेरे साथ मौजूद है, इनसे तमाम तफसीलात से बात करते हैं कि इस अमरीकी करारदाद की वैल्यू होगा। मेरे साथ हैं, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। बरकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये बताएं, ये जो रेजोल्यूशन पास हुई है, इसमें आप लोगों का क्या किरदार था, और ये रेजोल्यूशन असल में है क्या? मतलब थोड़ी सी तफसील से लोगों को समझा दें, और इसमें जो किरदार है, क्योंकि मैंने जो देखा है, इसमें बहुत सारे डॉक्टर शामिल हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका काज़मी साहब, मुझे वक्त देने का और लेने का अपने शो में। मैं एक्चुअली आउट ऑफ कंट्री हूँ राइट नाउ। मैं यूके में हूँ राइट नाउ। उधर हम एक प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो भी संडे को माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हुआ है। तो एनीवे, गोइंग बैक टू 901, देखें जी, ये सिलसिला काफ़ी कोई 6-8 महीने पहले से शुरू हुआ है। ये हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे, जिसको पाक पैक कहते हैं। जी ये एक पैक है, और ये उन्होंने सबसे पहले ये इनिशिएटिव लिया था।
اور پھر ہم لوگوں نے بھی سب نے جوائن کیا. اور یہ میں کلیئر کر دوں کہ یہ کوئی صرف پی ٹی آئی کا نہیں ہے ریزولوشن، یا ہم لوگوں نے اس کو فارورڈ نہیں کیا. یہ ایک ایوریج پاکستانی جو ڈائسپورا ہے یہاں پہ، یہ ان لوگوں کی مدد سے یہ کام کیا گیا ہے. تو یہ پاک پیک نے یہ ریزولوشن جو ہے یہ کیا تھا، اور اپنے جو کانگریس مین ہیں ہمارے، ہمیں سب کو کہا کہ آپ اس کو ان کے پاس لے کے جائیں اور ان سے ہم سائن کروائیں. اور انیشلی تھا کہ اگر 100 کانگریس مین اس کو سائن کر دیں گے تو یہ پھر پریزنٹ ہو جائے گا ہاؤس میں فار ووٹنگ. ہے کیا اس ریزولوشن میں؟ دیکھیں جی، اٹ از اے سمپل ریزولوشن اباؤٹ ہیومن رائٹس ان پاکستان. اور اس میں کسی ایک خاص کوئی نام نہیں ہے کہ آپ کسی ایک کو سپورٹ کریں. اس میں ہم نے ڈیمانڈ یہ کیا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ہیومن رائٹس کی جو وائلیشنز ہیں پاکستان میں ہو رہی، ان کے متعلق دیکھے. پاکستان میں جو الیکشنز کو رگ کیا گیا ہے اس کے متعلق امریکہ انویسٹیگیٹ کرے، اور وہاں پہ جو جوڈیشل جو لوگوں کو پرابلمز آ رہی ہیں جوڈیشری میں، ان لوگوں کو امریکہ اس پہ نظر دوڑائے. تو یہ چند چیزیں تھیں جو اس ریزولوشن میں ڈالی گئیں، اور پھر وہ ہم لوگ ایک ایک اپنے کانگریس مین کے پاس لے کے گئے. اور وہ ٹو بی ویری آنیسٹ اس میں سب ایسی چیزیں ہیں کہ کوئی بھی کانگریس مین اس کو ریفیوز نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ خود انہی پرنسپلز پہ اپنی پالیٹکس یہاں پہ کرتے ہیں، انہی پرنسپلز پہ وہ یہاں پہ الیکٹ ہوتے ہیں. تو وہ اس کے اگینسٹ جانے کا کوئی مقصد نہیں تھا ان کا. لیکن پھر بھی میں بہت بڑی کامیابی سمجھتا ہوں ہماری یہاں پہ کمیونٹی کی، ہمارے لوگوں کی، پاکستانیوں کی، کہ اتنے لارج نمبر میں کانگریس مین نے اس کو سپورٹ کیا. اور بڑے چند ہیں، میرے خیال وہ ہوں گے جو ان کے تک یہ بات پہنچ نہیں سکی، 7 یا 8 ہیں جو انہوں نے اس کے اگینسٹ ووٹ کیا ہے. جی So صاحب، I'm very proud of my community over here, very proud of Pak Pak and everybody else who have supported this بالکل. resolution. اچھا سر، یہ پھر بتا دیں مرکی صاحب کہ ایک سیکنڈ، کہ یہ جو ریزولوشن آگے فارورڈ آپ لوگوں نے کی ہے، اس ریزولوشن سے اب آنے والے جو مطلب حالات میں کیا فرق پڑ سکتا ہے؟ اور ایک تو یہ آپ بتا دیں کہ اس کا مطلب کیا امپیکٹ کیا ہوگا؟ اب جو ریزولوشن نارملی پاکستان میں جو پاس ہوتی ہے وہ تو آپ کو پتا ہے ایک مذمتی قرارداد پاس ہوگی اور وہ بل آپ کو پتا ہے کھڑے لائن لگا دیا جاتا ہے. یہ جو آپ لوگوں نے پاس کروائی، اتنی محنت کی 6 سے 8 مہینوں میں، اور اس میں بہت سارے ڈاکٹرز کے نام ہیں، آپ لوگوں کے بھی نام ہے، اور بڑے سے پیسے بھی لگے ہوں گے، بڑی آپ نے جان بھی ماری، بڑا ٹائم بھی لگایا. تو اس کا اب پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ یہ اگر تفصیل سے بتا دیں. پیسوں سے زیادہ انفلوئنس جو ہے نا وہ یوز ہوتا ہے. وی آر لکی ان دس رسپیکٹ کہ ہم یہاں پہ ایک ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں کا پولیٹیشین جو ہے اس کو اپنے ووٹر کے پاس بار بار جانا پڑتا ہے، فائنینشیل ہیلپ کے لیے بھی اور ویسے ووٹ مانگنے کے لیے بھی. تو ہماری جو اپنے لوگ کمیونٹی کے لوگ ہیں انہوں نے انفلوئنس کیا ہے اپنے کانگریس مین کو کہ آپ اس کو ووٹ اس پہ دیں. کوئی یہ نہیں کہ کسی نے پیسے دیے ہیں اور انہوں نے ووٹ کر دیا ہے. اب اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ تھی کہ یہ جو ریزولوشن ہے اس کا پہلا سٹیپ یہ تھا کہ یہ اپروو ہو جائے ہاؤس سے. اب جب کہ یہ ہاؤس سے اپروو ہو گیا ہے تو یہ اب رائٹ دیتا ہے ہاؤس کمیٹیز جو ہیں وہاں پہ ان کو کہ وہ اس کو فردر پرسو کریں. اب وہاں کی جو کنگریشنل کمیٹی ہے وہ اس پہ ایک اور دے کین کریٹ اے کمیٹی دیٹ کین آسک ڈیمانڈ کہ آپ پاکستان گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کریں کہ ہم اس کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ کریں. اور اگر وہ انویسٹیگیشن نہیں کرنے دیتے تو دین دے کین پٹ سینکشنز. اور یہ سینکشنز کیا ہیں؟ دیکھیں، اور بھی ایک دو چیزیں چل رہی ہیں وہاں پہ آج کل ہاؤس میں. کیا ہیں سینکشنز؟ کہ اگر آپ کے وہاں پہ ہیومن رائٹ وائلیشنز ہیں، اگر آپ الیکشن ٹھیک سے نہیں کراتے، اگر آپ اپنے جو جوڈیشل پروسیس ہے اس کو چلنے نہیں دیتے، تو آپ کا جو ملٹری کی ایڈ ہے جو پاکستان کو ملتی ہے یو ایس سے، اس ملٹری ایڈ کو روکا جا سکتا ہے فار دا ٹائم بینگ، جب اچھا تک ایک آپ ان چیزوں منٹ کو سر، یہاں کریکٹ نہ پہ کریں. ایک چھوٹا سا کوشچن بھی اگر میرا ساتھ ہی اگر آپ ایڈ کر لیں کہ ابھی آپ کو پتا ہے پاکستان میں عزم استحکام آپریشن کی بھی تیاری کی جا رہی ہے، جس پہ ابھی انہوں نے بات بھی کی، اور آج تو جو سیکٹری ہے آپ کے جو مائیکل ملر، اس نے بات بھی کی کہ یہاں پہ جو فوجی آپریشن ہے اس کی امریکہ فل حمایت بھی کرے گا. تو ایسی صورتحال میں ایڈ رکوانا تو بڑا نقصان ہوگا. یہ دیکھیں جی، ہم کوئی بھی ہمارے میں سے ہم بھی یا کوئی بھی نہیں چاہتا کہ پاکستان کی ایڈ رکے.
دیکھیں دیٹس ناٹ دا پرپز اس کا یہ ہے کہ آپ پاکستان میں جو وائلیشنز کر رہے ہیں آپ اس کو منع ہوں، اس سے ہٹیں، آپ لوگوں کو گھروں سے گرفتار جا کے نہ کریں بغیر وارنٹ کے، آپ لوگوں کی پراپرٹیز ڈسٹروائے نہ کریں، آپ لوگوں کی مائیں بہنیں مت اٹھائیں، آپ لوگوں کے بچوں کو اذیت مت دیں۔ یہ چیزیں ہیں جو ہم منع کر رہے ہیں۔ کوئی نہیں چاہتا کہ ہماری ایڈ پاکستان کی بند ہو، ہم خود ساری عمر کام کرتے رہے ہیں ٹو ہیلپ پاکستان، ٹو میک شور کہ یہاں سے ایڈ پاکستان میں جائے، لیکن کبھی ایسی حکومتیں بھی آ جاتی ہیں جو اس وقت آئی ہوئی ہے پاکستان میں، جو کہ بلیجرنٹ طریقے سے کام کر رہی ہے، جو کہ رول آف لا کا جن کو پرواہ ہی نہیں ہے، ڈیفینیٹلی وی ہیو اے پرابلم۔ اچھا، یہ ابھی جو آپ کی جو یہ ریزولوشن جو ابھی سامنے آئی ہمارے، اس میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی پارٹی اور جو بائیڈن کی پارٹی دونوں کے یہ بائی پارٹیشن شاید اس کی آپ کی جو ریزولوشن آئی ہے، اور جی ابھی جو ایبسولوٹ۔ حکومت ہے وہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ اس وقت آپ نے امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ بھی کہا پہلے، اور اب آپ امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور خوشی منا رہے ہیں کہ امریکہ پاکستان میں مدد کرنے کو تیار ہے، تو پہلے وہ حکومت گرا رہے تھے، اب آپ سوچ رہے ہیں وہ مدد کریں۔ ان دونوں چیزوں میں فرق کیا ہے، یہ ذرا آپ ذرا سمجھا دیں حکومت کو خاص طور پر۔ دیکھیں جی، اس کو سمجھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ امریکن پولیٹیکل سسٹم کو لوگوں کو دھیان سے دیکھنا چاہیے۔ یہ پولیٹیکل سسٹم کے ڈفرینٹ ٹیئرز ہوتے ہیں۔ دیکھیں ایک ایڈمنسٹریشن ہے، وائٹ ہاؤس ہے، ان کی حکومت ہے، وہ اپنی پالیسیز بناتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا ہاؤس ہے اور پھر سینٹ ہے۔ یہ لوگ ہیں جو ان پہ نظر ثانی رکھتے ہیں وائٹ ہاؤس کے اوپر۔ اور یہ تیسرا جو ہے اس کے اندر وہ آ جاتی ہے ہماری جوڈیشری اینڈ دا ڈیفینس فورسز۔ تو یہ سب الگ الگ کام کرتے ہیں، اور دی موسٹ امپورٹنٹ از دی ہاؤس اور دی سینٹ۔ یہ ہیں جو کہ ہماری پالیسیز کی ڈائریکشن دیتے ہیں، اور یہ ڈائریکٹ کر سکتے ہیں کسی بھی وائٹ ہاؤس کو یا کسی اور ایجنسی کو کہ آپ نے اس پرٹیکولر لا کے خلاف آپ کام نہیں کر سکتے، یا وہ دے کین میک لاز اور لوگوں کو وہ ماننے پڑتے ہیں ریگارڈلیس آف ویدر دے لائک them اور دے ناٹ۔ تو اس لیے تھوڑا سا فرق ہے۔ دیکھیں وہ جو ہم رجیم چینج کی جب بات کرتے تھے، وہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا ایک ایکٹ تھا، لیکن یہ والا ایکٹ جو ہے یہ ایک ہاؤس کا ہے، کانگریس کا ہاؤس ہے، جو کانگریس جو کہ وہی ممبر ہیں الیکٹڈ ممبر جو کہ سپورٹ کرتے ہیں دونوں پارٹیز کو۔ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو صرف ڈیموکریٹ سپورٹ کرتے ہیں، لیکن یہ والا ریزولوشن جو ہے اس میں دونوں پارٹیز کے لوگوں نے ووٹ دیا اور یہ کہا کہ آپ اس کے متعلق دیکھیں، اور یہ ایک طرح کی ڈائریکشن ہے ٹو دا وائٹ ہاؤس کہ دا ہاؤس از ٹیلنگ یو ٹو لک انٹو دس میٹر۔ بالکل۔ اچھا سر، وینزویلا میں ہم نے دیکھا جہاں جہاں امریکہ نے انتخابات میں انہیں نظر آیا کہ انتخابات میں مسائل ہیں، جیسے بنگلہ دیش میں، وینزویلا میں انہوں نے دیکھا، یا اس کے علاوہ اور بھی ساؤتھ امریکن کچھ ملک ہیں، تو وہاں پر انہوں نے باقاعدہ انٹرفیئرنس اس طرح کی کہ جنہوں نے ان کی بات نہیں مانی اس طرح کی ریزولوشن کے بعد، وہاں معاشی پابندیاں لگی، میرے پاس لسٹ پڑی ہے، فوجی امداد پہ پابندیاں لگی، ویزوں پر بھی پابندیاں لگی، تجارتی معاملات پہ پابندیاں لگی، تو بہت سارے معاملات ہیں۔ اگر یہ خواجہ آصف صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں، اور جس طرح بھی حنیف عباسی صاحب بھی فرما رہے تھے ایک پروگرام میں، اور اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو قاضی صاحب نے بھی جین میریٹ کو خط لکھا، باقاعدہ جواب دیا آگے سے، یعنی یہ ریزسٹ کر رہے ہیں۔ اگر اس قرارداد پہ وہ ریزسٹ کرتے ہیں تو آپ کے خیال میں یہ ساری پابندیاں پاکستان پر لگ سکتی ہیں؟ خیال رکھنا چاہیے ان چیزوں کا بیفور، یہ اس سے پہلے کہ یہ لوگ اس طرح کی کوئی سٹیٹمنٹس دیں دیٹ آر، دیکھیں میرے لیے ایک سٹیٹمنٹ دینی، میں ایک پرائیویٹ سٹیزن ہوں، میرے لیے کوئی بات تنقید کر دینی، میں تنقید کر سکتا ہوں، مجھے اجازت ہے، لیکن آپ جو کہ ایک فارن گورنمنٹ کے ریپرزینٹیو ہیں، جب آپ کسی دوسری گورنمنٹ پہ تنقید کرتے ہیں یا ان کو اٹیک کرتے ہیں تو اس کے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے آئی تھنک دے نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل کہ اس سے پہلے کہ ان کے واقعی ان پہ کوئی سینکشنز لگ جائیں یا ان کو اس طرح کی سچویشن میں یو ایس گورنمنٹ ڈال دے جس میں پاکستان کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی۔ تو دیر از اے ڈفرنس، دیکھیں نا، عام آدمی جو ہے وہ تو کوئی بھی اپنا، ہمیں اجازت ہے کہ ہم اپنی گورنمنٹ کو کرٹیسائز کریں، ہمیں اجازت ہے کہ ہم ان کی پالیسیز کو کرٹیسائز کریں، لیکن جو ایک فورن گورنمنٹ ہے جو ان سے پیسے بھی مانگتی ہے، روز ان کے پاس آپ آتے ہیں، منتیں کرتے ہیں ان کی، آپ کو کیئرفل ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ایک ریزولوشن پاس ہوا ہے تو اس کو رسپیکٹ دیجیے، اس ریزولوشن کو، اس کے متعلق ایسی بات مت کیجیے کہ وہ ریزولوشن واقعی ایکشن میں تبدیل ہو جائے۔ بالکل۔ اچھا سر، ایک اور بڑا امپورٹنٹ، ابھی امریکہ میں ابھی انتخابات بھی آپ کے جو آ رہے ہیں بڑے نزدیک، تو اس کے بعد ظاہر ہے گورنمنٹ بھی چینج ہے، جس طرح کے اشارے نظر آ رہے ہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی حکومت جو ہے واضح طور پر
نظر آ رہی ہے، جیسے سوئنگ اسٹیٹس کی جو اگر پوری دیکھی جائے تو وہ کافی آگے ہے بائیڈن صاحب سے بھی. لیکن اگر ان حالات میں دیکھنے میں نظر آیا کہ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ اس وقت موجودہ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ ایڈوکیسی کرے، لابنگ کرے، پہلے سے ایک راستہ بنائے. وہاں پر موجود جو اوورسیز پاکستانی ہیں، آپ جیسے لوگ، آپ تو تحریک انصاف کے مطلب پارٹی ہولڈر ہے، مطلب ڈیزگنیٹڈ ہے، لیکن جو اوورسیز پاکستانی ہیں اور جو اس وقت ایک فضا تیار کر رہے ہیں، اس طرح جیسے الیکشن ریگنگ ہوگی، اس طرح کے ڈیموکریسی پر یا ہیومن رائٹس وائلیشن پر، ان کے لیے کیا یہ ضروری نہیں کہ آپ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی پارٹی کے قریب ہو، یا آپ لوگوں نے اس میں پہلے سے ہی کوئی ہوم ورک کیا ہوا ہے؟ ہوم ورک کیا ہوا ہے. ہم بہت دیر سے اس چیز پہ کام کر رہے ہیں. اول تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو بھی کام کریں وہ دونوں پارٹیز کو ملا کے کریں، بائی پارٹیزن کریں، وہ زیادہ افیکٹو ہوتا ہے. لیکن کیونکہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے بڑی کلیئرلی ایک سٹانس لے لیا تھا پاکستان کے اوپر، تو ہماری زیادہ شفٹ ہو گئی تھی ٹو دی ریپبلکنز یا ٹرمپ کی جو ایڈمنسٹریشن تھی ان کے ساتھ. ہمارے بہت وی ہیو ویری ویری گڈ ریلیشنز ود دی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن. ہم ان کے ساتھ کانسٹنٹلی ان کانٹیکٹ ہیں، اور ہم ان کو ہر طریقے سے یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں آج کل حالات کیا ہیں اور وہاں پہ کیا کیا جا رہا ہے. دیکھیں، ایک اچھی بات جو ہے ریپبلکن کہ میجورٹی لوگوں نے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو ووٹ دیا تھا آج سے 4 سال پہلے، لیکن اب اس وقت اگر آپ شفٹ دیکھیں تو پاکستانیز کی اور مسلمز دونوں کی رجحان جو ہے وہ ریپبلکنز کی طرف چلا گیا ہے، اور اس میں غازہ کا ایلیمنٹ بھی شامل ہو جاتا ہے. تو ریپبلکن جو ہے اس وقت وہ زیادہ کمفرٹیبل ہیں، وہ اس وقت ایک اینٹائی وار پالیسی لے کے چل رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ وہ ان کو بڑا ہیلپ کرے گی. اور ان دا لانگ رن آئی تھنک کہ پاکستان کو بھی، میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن گیٹس الیکٹڈ، پاکستان ول بی ان اے بیٹر پلیس دین دی واٹ وی سی ہیئر. برکی صاحب، آپ نے بڑا کام کیا ہے. مطلب یہ امریکہ سے اتنی بڑی ریزولوشن اور اتنا 368 لوگوں کو اپنے مطلب فیور میں لانا، پاکستانیوں نے، پیک نے، اور اس طرح جو آپ کے جو باقی سارے ڈاکٹرز ہیں اور آپ لوگوں نے، تو حکومت تو آپ سے بڑی ناراض ہے. آپ کے اوپر ایک الزام بھی لگایا جا رہا ہے ابھی، اور وہ اس الزام کو دہرا رہے ہیں. حنیف عباسی صاحب بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ $1.8 ملین بھی کچھ آپ کو ملے، جو پاکستانیوں سے کوئی ڈونیشن وغیرہ اکٹھی ہوئی اس سارے معاملے پر. تو یہ سارا معاملہ کیا، اس پہ اگر تھوڑی سی وضاحت کر دیں. جی، میں تھوڑی سی آپ کو اس کی ہسٹری بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ ایک آرٹیکل انہوں نے لکھوایا تھا جس کا کوئی ماں باپ نہیں ہے اس آرٹیکل کا. آپ تو جرنلسٹ ہیں، آپ کو سمجھ ہے کہ ہر جی، اسلام آباد ویب بیس کمپنی ہے. جی ہاں، ایک خبر کا کوئی ایک سورس ہونا چاہیے اور کسی ادارے کو اس کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے. اس کے پیچھے ابھی تک ہماری کوشش ہے کہ کوئی اس کو اون کرے، کوئی کہے کہ جی میں یہ گواہی دے رہا ہوں کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے. وہ ابھی تک ہو نہیں سکا. تو الزام لگانے کو جتنے مرضی، یہ تب انہوں نے کیا تھا جب ہم ڈونلڈ لو کی ہیئرنگ کرا رہے تھے، تو یہ تب سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے. اور دوسری بات میں آپ کو ہماری آڈینس کے لیے بھی یہ بتاتا چلوں کہ پی ٹی آئی کی جو فنڈنگ اور جو ساری ہوتی ہے وہ ایک انٹرنیشنل لیول پہ ہوتی ہے. امریکہ میں پی ٹی آئی کے کوئی ایسے اکاؤنٹ نہیں ہے جو کہ میں ایکسیس کر سکوں. بڑی کلیئرلی بتا رہا ہوں آپ کو. ہمارا ایک ہے، وہ ایک ٹرسٹ اکاؤنٹ ہے جو کہ ہمارے اٹرنی یہاں پہ جو ہیں وہ مینج کرتے ہیں. سجاد برکی ہے سچ، اور عاطف خان کا بھی انہوں نے نام لکھا تھا. جی جی. ہمارا پیسوں کے ساتھ کوئی ایکسیس نہیں ہے کسی طرح کا. باقی ہماری جو پرائیویٹ جو ہمارا ڈائسپورا ہے وہ ڈائریکٹلی اب ہم اپنے لیجسلیٹرز کو انگیج کرتا ہے، ان کو فنڈنگ کرتا ہے، ان کو ڈونیشن دیتا ہے، اور اس طرح وہ اس کو اپنی پالیسیز کو ہم افیکٹو بناتے ہیں. تو میں آپ کی طرف سے بھی، آپ کے پروگرام کے وثوق سے چیلنج کر رہا ہوں حنیف عباسی صاحب کو بھی، خواجہ صاحب کو بھی، کہ ایسے کریں کہ کسی کا نام لکھیں، اس پہ بتائیں کہ جی یہ شخص یا یہ ادارہ کہہ رہا ہے کہ سجاد برکی نے اتنے پیسے کھا لیے، تو پھر انشاءاللہ کورٹ آف لا میں ملاقات ہوگی آپ سے. بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے آپ کا. وہ تو کورٹ میں تو آپ کو پتا جانے کو تیار نہیں ہے، یہاں کے پاس قاضی صاحب تو ہے نہیں. اچھا سجاد صاحب، آخر میں جو ایک بات ہے، ابھی آپ کو عمران خان صاحب کی رہائی، یہ جو آپ کی ایفرٹس ہے ساری، یہ جی کس طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ یہ معاملات کہاں پہنچیں گے؟ ایز این اوورسیز آپ کو پتا ہے پی ٹی آئی کے آپ چیپٹرز بھی دیکھتے ہیں، سارے ممالک میں ٹریول بھی کرتے ہیں، اور یہ سارے معاملات بھی دیکھ رہے ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ سر میں سمجھتا ہوں کہ میرا ابھی بھی اپروچ تھوڑی زیادہ کچھ پازیٹیو ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پچھلے 1-2 مہینے کے واقعات ہیں ان کی میں اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ چاہ رہی ہے کہ کوئی ریزولوشن ہو. انہوں نے کوشش بھی کی ہے اپنی طرف سے کون انگیج سی ایڈمنسٹریشن؟ جو پاکستان کی اچھا،
फौज जी और कौन, क्योंकि हुकूमत तो उन्हीं की है ना। जी, बाकी तो जो बैठे हैं वो तो बेचारे मुलाजिम हैं, वो कोई उनकी कोई से तो है नहीं है पॉलिसी मैटर्स में। तो वो एंगेज करना चाह रहे हैं इमरान खान को, बात भी करना चाहते हैं। तो मुझे काफ़ी उम्मीद है कि अब आहिस्ता आहिस्ता दोनों पार्टीज़ एक सर्टन डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो मुज़ाकरात होने चाहिए, होंगे इंशाल्लाह। और मैं समझता हूँ कि ये रेज़ोल्यूशन जल्दी हो जाएगा इस बात का, कि वरना उनको नज़र आ रहा है कि ये कोई इट्स अ आगे सामने बंद दरवाज़ा है, आप कुछ भी कर डेड नहीं एंड। सकते। पाकिस्तान की आवाम ने फैसला अपना सुना दिया हुआ है कि वो इमरान खान के साथ है, तो आप उसको सिर्फ डिले कर रहे हैं, वो फैसला बदलेगा नहीं। अदालतों में जो केसेस चल रहे हैं, मैंडेट आपको लगता है वापस आ जाएगा? सर मैं उम्मीद कर रहा हूँ, मुझे आज सुबह भी किसी ने ये सवाल पूछा था, मैं वो हियरिंग जो हो रही है मैंने पिछले 1-2 दिन में मिस कर गया, आई वाज़ आउट ऑफ टाउन। लेकिन मैं समझता हूँ कि माशाल्लाह हमारी जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें कुछ ताकत आई है। उन्होंने भी फैसला किया है कि वो अपने राइट के लिए खड़े होंगे। तो सर देखें, ये बड़ा एक ख़तरनाक इस वक़्त ये केस है। आई होप लोग समझते हैं कि ये मेजॉरिटी सिर्फ़ क्रिएट की जा रही है एक ही मकसद के लिए, और वो है कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना, अमेंड करना, और उसमें अपने आप को और ताकत देना। ये बहुत ही ख़तरनाक खेल है। अगर आप इसको करेंगे तो तबाही की तरफ जाएँगे आप। तो मैं समझता हूँ कि देयर आर इनफ जजेस, आई एम होपिंग एंड प्रेइंग कि इनफ जजेस जो कि इसके खिलाफ खड़े होंगे और अपनी ज़ाती 1-2 साल की एक्सटेंशन के लिए वो इस तरह का कदम नहीं उठाएँगे। बिल्कुल सही। सजाद बरकी साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने ट्रैवलिंग के दौरान अपना टाइम दिया। आई एम रियली ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, अप्रिशिएट इट। खुदा हाफ़िज़।